Hello, it's me. Long time no see. And this is the end of 2023. So, what better way to end the year with a Gincast? Like, this is not a Gincast. This is a Gincast about the most weirdest stories I've heard so far. तो मेरे पास इस वक्त 3 ऐसी कहानियां हैं जो कि कुछ समझ से बाहर है। कुछ ऐसी मैंने पहली इतनी एपिसोड्स में नहीं सुनी है। और काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि थोड़ा पेस बहुत तेज़ होता जा रहा है, तो पेस को स्लो करने के लिए ये एक एपिसोड है। और इसी के साथ हम ये कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली वापस अपने कंटेंट पे आए, स्टोरी पे आए और स्लो एंड स्टडी पे आ जाएं वापस। तो पहली स्टोरी एक ऐसी है जो कि थोड़ी नाकाबिल फरामोश है। अब भेजने वाले बताते हैं अपने एक रिश्तेदार की कज़न की कहानी, जो कि ऐसी है, बेसिकली ऐसे लोग हैं जो कि पार्टीशन के बाद से ही ये लोग सारे के सारे शिफ्ट हो गए और यूके चले गए थे। इनका मकसद छोड़ने का ये था क्योंकि जो इनके यहाँ ख़ानदान में कहा गया कि बंटवारे के बाद लड़ाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। और वो तो चले मुल्कों के बंटवारे थे, लेकिन इनके अपने भी गांव और बंटवारे के और गांव और रिश्तेदारों के मसले मसाइल कभी हल नहीं होने थे। तो ये मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने, इनके ख़ानदान वालों ने, ज़्यादातर ने मुल्क छोड़ दिया और इंग्लैंड चले गए। तो अब ये कहते हैं, जो बता रहे हैं, बेसिकली इनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई। तो ये कहते हैं कि इनके एक कज़न थे मुस्तनीर साहब, ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंग्लैंड के ही थे, लेकिन इनका ताल्लुक जो है, बैकग्राउंड जो था वो बलूचिस्तान से। सिमिलरली उनके और भी रिश्तेदार थे, और ये और इनके कज़न थे सलार साहब, चचा के बेटे थे गालिबन, या ऐसी तरह इनका रिश्ता था। तो वो भी मतलब इन्हीं की तरह पुराने ज़माने के आए हुए थे। और इसी तरह इनके एक और कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में थे, लेकिन वो कराची में रहते थे। और ये 3-4 तीन कज़न थे जो कि आपस में मतलब जिनकी थोड़ी हेलो हाई थी, पुराने दौर से थोड़ा कुछ चल रहा था मामला, कोई ईद वीद पे चक्कर या इस तरह के चक्कर में इन लोगों की आपस में दोस्ती चल रही थी। अब हुआ यूं कि इनके कोई रिश्ते के दादा थे, यानी कि दादा के भाई या इस तरह का कोई सिलसिला था, जो कि पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए थे और वो अपने आबाओ अजदाद की ज़मीन पे ही रहना चाहते थे और वो पीछे रह गए थे। उनके कब्ज़े में, उनके पास एक हवेली थी जो कि पुरानी इनकी एक चलती आ रही थी, तो काफ़ी बड़ी और कदीम मतलब वो लैंड थी। और उनके इंतकाल के बाद उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो वो एक प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, लेकिन एक इशू था कि भाई ये किसके हवाले की जाएगी। तो वो एक छोटा सा गांव था और उस गांव के अंदर बेसिकली ये इनकी हवेली थी और उसके अतराफ में कुछ गांव के मकान और इस तरह का सिलसिला था। और वो इस तरह का सेटअप था, तो वो उधर रहते थे खुद। और उनके इंतकाल के बाद जो इनके कज़न कराची में रहते थे, उन्होंने बताया कि ये जगह अब मतलब खाली है और इससे कबल के कोई कब्ज़ा करे या कोई जाली कागजात बना ले या इस तरह के कोई जो मसले मसाइल होते हैं, तो आप लोग आ जाएं और हम लोग जाके वहाँ क्लेम डालते हैं और आप मतलब अपने नाम वो जगह करा लें।
ان صاحب کی بیسکلی ریئل اسٹیٹ ٹائپ کے کوئی صاحب تھے، تو ان کی سلار اور سے دوستی تھی، اور سلار صاحب نے مستنیر صاحب کو کہا کہ بھائی میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، ایسا ایسا سلسلہ ہے اور یہ ہم کرا لیتے ہیں تو ہمارے ہی دادا وہ لگتے ہیں ایک طریقے سے، اور ایئر جو ہوگا اس میں ہم ہی لوگ ہیں، ابھی تک تو کوئی اور مطلب آمنا سامنا نہیں کر رہا، تو اس سے قبل کہ یہ بات نکلے کہ ہمارے باقی بھائیوں بہنوں اینڈ سو آن میں، تو ہم جاتے ہیں اور اپنے نام کرا لیتے ہیں۔ اب یہ سن کے مستنیر صاحب نے زیادہ سوچ نہیں لگائی، کیونکہ بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کے فائنینس آل دو انگلینڈ میں رہتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی جو انگلینڈ میں رہتا ہے وہ بڑا ویل آف ہے، عیاشی کر رہا ہے۔ ان کے بڑے پتلے حالات تھے، کرائے پہ مکان میں رہتے ہیں اور اس طرح کے والے حالات تھے، بس بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ بھائی میں جاؤں، اور یہ بقول ان کی ہے کہ بڑی حویلی ہے، اس کو بیچ باچ کے کچھ پیسے نکلیں گے، اس پیسے سے میں کوئی مکان خرید لوں گا اپنا اور اس کو رینٹ پہ دے دوں گا، تو کچھ حالات میرے بہتر ہو جائیں گے، یا میں اس پہ رہنا شروع کروں گا اور رینٹ سے جان چھوٹاؤں گا، مطلب جو آپ کی سوچ ہوتی ہے۔ تو ان دونوں نے بڑا پرائیویٹ ایسا ایک پلان بنایا کہ یہ اپنے کزن کے پاس، پتہ نہیں راشد بتایا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، راشد بتایا تھا کیا بتایا تھا، آئی ڈونٹ نو، اس کے ساتھ مل کے جائیں گے، کیونکہ یہ ان کے بیسکلی ننیالی رشتے دار تھے، تو ان کا کلیم بن نہیں رہا تھا اس پراپرٹی پہ، تو اس لیے میرے غالباً ان کو بولا ہوگا اس نے، جہاں تک میرا دماغ چل رہا ہے، کہ بھائی آپ آئیں اور یہ کلیم کر لیں اور آپ کا کورٹ کچہری میں سب کچھ کرا دوں گا اور آپ یہ جگہ لے لیں۔ اب یہ کراچی ایئرپورٹ پہنچے، ان سے ملاقات ہوئی، ویسے تو سوشل میڈیا کے علاوہ میرا خیال ہے ان کی کبھی ان سے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی بچپن کی عیدوں کے علاوہ، تو ان تھوڑے بیٹھے، گپ شپ لگی، پتہ جگہ کا بارے میں بتایا گیا، سب کچھ ہوا، تو یہ کراچی میں تھے، تو ان کے جو راشد صاحب ہی کہہ لیں، انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ ایکس وائی زیڈ کوئٹہ سے اتنے فاصلے پہ ہے، تھوڑا سا پہاڑی سلیش میدانی علاقہ ہے، کوئی خاص گرینری ٹائپ جگہ نہیں ہے، اور وہاں یہ ہے کہ گاؤں بہت چھوٹا سا ہے، بیسکلی حویلی ہے، حویلی کے اطراف میں کچھ مکانات بن گئے تھے گاؤں کے، کیونکہ ایک زمانہ تھا جب انڈیا کا دور تھا یا کچھ تھا، تو یہ جو صاحب تھے وہاں کے خان تھے، نواب تھے، وہ انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا جگہ بنائی ہوئی تھی، اور جس کے اطراف میں جو لوگ رہتے تھے وہ بھی ان کے سارے ملازم سمجھ لیں، اور اس طرح وہ جگہ کا حساب چلتا تھا۔ دولت بہت تھی اس زمانے میں ان کے پاس، تو بس اس طرح حساب چلتا تھا۔ جیسے ہی بٹوارا ہوا تو وہ جو دولت تھی وہ آہستہ آہستہ وہ بھی بڑھ گئی، اور اس کے بعد وہ جگہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی گئی۔ تو اس طرح کا کچھ اس طرح کی کچھ جگہ ہے، زیادہ آبادی وہاں ہے نہیں، تو بس جا کے وہ ادھر جانا ہے، دیکھنا ہے، داغنا ہے، جو کرنا کریں، اور بیسکلی کوئٹہ شہر سے ان کے کورٹ کچہری کے تھرو کاغذات وغیرہ سب کچھ ہوں گے، سب کچھ وہاں سے ہوگا، اور یہ جگہ ان کے پاس آ جائے گی۔ اب یہ سن کے یہ بڑے خوش کہ بھائی گاؤں ایک سمجھ لیں پورا ہے، حویلی تو نہیں ہے، پورا گاؤں ہی کہہ لیں کہ ان کا ہو جائے گا، اور یہ اس کو بیچ باچ کے اچھے پیسے بنا لیں گے، جو بھی کر لیں گے۔ تو یہ سارے اسی نیت سے پہلے کوئٹہ گئے، کوئٹہ سے پھر گاڑی لے کے، اب جو بھی طریقے تھا، یہ پہنچے اس جگہ پہ جہاں پہ ان کے کوئی سمجھ لیں چوکیدار ٹائپ کوئی صاحب تھے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کے والی وارث آئیں گے اس جگہ کے۔ اب یہ جب دونوں تینوں اترے تو ایک اجاڑ سا گاؤں تھا، اور ایک حویلی تو تھی بڑی، لیکن کسی زمانے میں بہت عالی شان ہوگی، لیکن وہ بھی اب وقت کے ساتھ ساتھ کچھ حالات اس کے برے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، پورا ٹور لینے کے بعد، ایسا لگ رہا تھا کہ صدیوں سے کوئی جو تھا ادھر نہ آیا نہ گیا، لیکن بہرحال وہاں کچھ ایک دو چار لوگ تھے بڑی عمر کے جنہوں نے ان کی بڑی خاطر کی، اور پتہ چلا کہ وہ ان کے جو وہ مرحوم دادا ہیں ان کی بھی بہت خاطر کرتے تھے۔
اب ان سے ہی پتہ چلا کہ بھائی یہ حویلی ایسی ہے اور فلانا پتہ نہیں کتنے خاندان سے تھی ان کے پاس، اور وہ آخری خان کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اس جگہ کے تھے، اور ان کے قبضے میں یہ جگہ تھی۔ شام ہونے لگی تو پھر فیصلہ ہونے لگا کہ بھائی رات کہاں رکی جائے گی، یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بہت فیسلٹی ہے کہ بھائی بجلی آ رہی ہے اور یہ آ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے۔ تو ایک جگہ کوئی شروع میں کہیں پہ میرے خیال ہے کوئی نے کوئی روشنی کا انتظام کیا ہوا تھا گاؤں کے، باقی پوری جگہ جو تھی وہ اندھیرے میں تھی اور لالٹین کی روشنی پہ تھی۔ تو ان کے چوکیدار نے ان لوگوں کو کہا، دونوں کزنس کو، کہ آپ، تینوں کزنس کو، کہ آپ ہمارے یہاں رک جائیں۔ تو مستنیر صاحب نے یہ سوچتے ہوئے کہا کہ میں تو اپنی حویلی میں رکنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بھی دیکھوں یہ کیا چیز ہے۔ جس پہ ایک صاحب جو کہ رکھوالے تھے وہاں کے، انہوں نے ایسے ہی آٹومیٹکلی ان کو بولا کہ آپ کے جو مرحوم دادا تھے وہ اس حویلی میں نہیں رکتے تھے، وہ بھی ایک گاؤں کے ایک مکان میں رات کو سوتے تھے، تو آپ بھی ادھر چلیں جہاں پہ وہ رہتے تھے۔ جس پہ سننے کے بعد ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی اتنے بڑے وہ والی وارث اس جگہ کے، اس کے اوپر ایک چھوٹے سے 60 گز کے بنے ہوئے مکان میں وہ رات کو سوتے تھے، اتنی بڑی حویلی چھوڑ کے۔ تو بہرحال یہ بات جو تھی وہ ہوتی انہی نے وہ جگہ تو ان کو دکھا دی تھی کہ یہاں آپ کے وہ رہتے ہیں، اور پوری ہسٹری کے انہوں نے شادی نہیں کی ہے، وٹ ایور کچھ تھا تو آگے پیچھے ان کے کوئی نہیں ہے۔ یہ سنا کے یہ رات ان کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنا جو گدے ودے ادھر سے ہیں اٹھا کے ہم جائیں گے واپس حویلی میں اور وہاں جا کے رات گزاریں گے۔ ان کو لوگوں نے سمجھایا، وہ جو دو بڑے میاں وہاں تھے، کہ بھائی یہ آپ نہ کریں، آپ ادھر ہی مکان میں رک جائیں، کیونکہ آپ کے خود کے دادا وہاں رکتے نہیں تھے اور ہم نے عجیب عجیب باتیں اس بارے میں سنی ہیں، تو آپ پلیز یہیں رکیں۔ تو اس پہ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی رہنے دو، ہم کچھ دن دیکھیں گے، ہماری حویلی ہے، اب یہاں مٹی میں ایک مکان میں سونا ہے تو وہاں تھوڑی مٹی صاف کر کے ہم ایک حویلی میں سو جاتے ہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ تینوں کزن انکلوڈنگ جو ان کے کراچی والے کزن تھے وہ حویلی میں چلے گئے۔ ایک ایک کمرہ بڑا سا پکڑا، جو ایک ہال نما کوئی تھا فرسٹ فلور پہ، اور ایک لمبا سا کوریڈور تھا، ادھر ایک کمرہ انہوں نے لیا جو ان کو ہال نما لگ رہا تھا، اور سامنے اوپن ایریا تھا تاکہ تھوڑی ہوا وینٹیلیشن رہے، دم نہ گھٹے مٹی کے اندر۔ گدے ودے بچھا لیے اور یہ تھوڑا ہلا گلا اپنا کرنے لگے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے کزن تھے سلار صاحب اور ان کے جو دوسرے اسٹیٹ ایجنٹ کزن کہہ لیں، وہ اتر کے نیچے برانڈے میں آگ واگ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، رات ہو گئی تھی، تو یہ اپنے کمرے میں ہی اپنے لیٹے ہوئے موبائل پہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سگنل کا پرابلم کی وجہ سے کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ تو آخر میں موبائل پہ گیم کھیلنے لگ گئے کہ بھائی اسی طرح ٹائم پاس کر لیا جائے۔ اب یہ کہتے ہیں جناب کہ اس دورانیے میں جب اس کمرے میں یا ہال میں ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تو ایک آہوں اور سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ اب غور سے یہ سننے کی کوشش کرنے لگے کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے، لیکن بظاہر ایسا لگے کہ کمرے کے اندر ہو، لیکن کمرے کے اندر جس طرف یہ دیکھیں تو ایسا لگے کہ اس جگہ نہیں، اس سے اور فاصلے پہ ہے۔ یہ اس کو دیکھتے داکھتے اور آواز کو سنتے سناتے یہ باہر کمرے سے آ گئے، اور ایک وہ جو بیلکنی سا ایک ایریا تھا جو نیچے کی طرف ورانڈے کو دیکھتا تھا، ادھر سے انہیں آواز لگائی کہ تم میں سے کوئی اوپر آیا تھا؟ جس پہ دونوں نے کہا کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا آپ کو جلایا ہے ابھی، اب مٹی کا تیل نہیں تھا ان کے پاس تو بڑی مشکل سے آگ لگائی ہے اور اس کو جلانے میں لگے ہوئے، تو ہم تو اوپر نہیں ہیں۔ انہوں نے کچھ زیادہ سوچا نہیں، واپس کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں پھر جا کے بیٹھے پھر یہ اپنے گدے پہ لیٹ گئے جو لے کے گئے تھے، اور موبائل پہ یہ لگے ہوئے تھے کہ ایک دم سے ان کو پھر آواز آنے لگی، اور یہ ایک دم سے واپس کمرے سے باہر اس ہال میں آ گئے۔ ہال میں ایک دوسرے بالکل اینڈ کونے پہ ان کو اندھیرے کے اندر تھوڑی سی موومنٹ سی نظر آئی، جس کے اوپر یہ تھوڑے سے ہڑبڑا گئے کہ یہ کیا ہے، اور اس کو دیکھتے دیکھتے انہیں نیچے دیکھا تو دونوں ان کے کزن نیچے تھے اور اوپر کونے میں کوئی موومنٹ تھی۔
اور وہاں کو دیکھ کے یہ اتر گئے نیچے کہ ہو سکتا ہے کوئی جانور ہو ادھر، اتنے عرصے سے خالی ہے اور بلا وجہ کوئی کاٹ لے گا، کچھ کر لے گا، تو یہ چپ چاپ نیچے اتر گئے اور سب کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. جو چائے بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے تو یہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور کچھ اس بارے میں ذکر نہیں کیا. تینوں ساتھ رہے اور رات کو جب اوپر جا کے پھر وہاں لیٹ گئے اور سو گئے. دن ہوا، صبح ہوئی، سب اٹھے، باہر نکلے تو ناشتے کا ان کا انتظام کیا ہوا تھا ان کے مرحوم دادا کے گھر پہ جو تھوڑے سے فاصلے پہ تھا. یہ وہاں آئے، وہاں بیٹھے، کھانا وانا کھایا، جس پہ ان کے ایک کزن صاحب جو کہ ریل اسٹیٹ والے تھے، انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں کوئٹہ، اور وہاں جا کے میں بات کوڈ کی، ہیئر شپ کی اور یہ ساری چیزیں جو پہلے سے طے ہوئی ہوئی تھی اس کے اوپر میں بتاتا ہوں کیا ہونا ہے. اور وہ نکل گئے. گاڑی ان کے لیے انتظار پہلے سے کر رہی تھی اور یہ دونوں پیچھے رہ گئے، وہ بھی مستنیر کے اصرار پہ، جبکہ سلار کہہ رہے تھے کہ ہم چلتے ہیں. جس پہ مستنیر نے بولا نہیں، ہم جب آئے ہیں تو ہم اپنی مطلب جو ہماری آباء و اجداد کی زمین ہے، ہم وہاں پہ کچھ دن تو ٹائم پاس کریں. اور اس کو انہوں نے جانے دیا کہ بھائی 2-3 دن میں وہ ہمیں بلا لے گا، پھر ہم وہاں جائیں گے، پیپر ویپر پہ ٹرانسفر ہوگا، اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے. وہ اپنا بیچ باچ کے جو بھی اس کا حساب بنتا ہے وہ ہمیں بتاتا رہے گا، اور پھر جب بک جائے گا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہو جائے گا. تو ہم کچھ یہاں پہ ٹائم پاس کرتے ہیں. 1-2 دن کی بات ہے. اب یہ کہتے ہیں جناب اسی طرح باتیں ہوتی رہیں. وہ جو ملازم ان کے تھے دادا کے، وہ ان کو کہانیاں پرانے دوروں کی، شکاروں کی اور پتہ نہیں کیا کیا سناتے رہے، اور پرانے قصے کہانیاں جو کہ وقت بھول آ چکا تھا. ان کے دادا کیسے تھے اور انہوں نے شادی کیوں نہیں کی، وہ عاشق تھے اور فلاں فلاں. اسی چیزوں میں ٹائم پاس ہوتا رہا. اور پھر رات ہونے لگی تو انہوں نے پھر اصرار کیا کہ آج تو آپ کے دادا کا یہ والا جو مکان ہے ہم نے صاف واف کر دیا ہے اچھی طریقے سے، یہاں پہ پانی کھانا سب کچھ لا دیا ہے. تو اس پہ مستنیر صاحب نے کہا کہ میں تو اپنی حویلی میں سوؤں گا، کیونکہ حویلی میں جیسی بھی ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں کو بہت نواب آدمی ہوں وہاں پہ رہنے میں. تو میں جب موقع مجھے ملا ہے تو میں کیوں اس 60 گز کے کمرے، مکان نما کمرے میں کیوں ٹائم گزاروں. یہ سن کے ایک جو ملازم تھے وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے اور انہیں نے کہا کہ آپ کو اس جگہ کے بارے میں آپ کے والدین نے کیا بتایا ہے؟ جس پہ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں بتایا. اس میں بتانے والی کون سی بات ہے، بس ہماری یہ جاگیر ہے اور ہم جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے ملک سے باہر، اور بس. جس پہ بڑی حیرت سے ان کو دیکھنے لگا اور کچھ خاص نہیں بولا. اور ایک ملازم نے دوسرے ملازم کو ایک طریقے سے اشاروں میں کہا کہ کیوں تنگ کر رہے ہو ان کو، جو کرنا ہے کرنے دو، کر کے بات ختم کرتی. یہ لوگ واپس حویلی کی طرف گئے، گدے ودے اپنے لے کے اور چائے وائے تھرمس میں ڈالی ہوئی ہر چیز اس طرح لے کے وہاں گئے. وہاں بیٹھے اور کچھ نہ کچھ ٹائم پاس کر رہے تھے. سگنل وہاں آتے نہیں تھے، سگنل گاؤں کے باہر یا باہر شروع میں آتے تھے. تو اب موبائل بھی نہیں چلتا، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ وہاں پتے لے کے گئے تھے اور آگ جلا کے نیچے برانڈے میں ہی بیٹھ گئے. یعنی نے پتے کھیلنا شروع کر دی. کھیلتے کھیلتے ان کی آپس میں بات چیت شروع ہوئی کہ تم نے اس بارے میں کیا پوچھا، میں نے اس بارے میں کیا سنا. تو سلار نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ یہ جگہ جو تھی بہت ہی غربت میں ڈل گئی تھی آزادی کے بعد، تو اس لیے ہمارے بڑوں نے یہ جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا تھا. جس پہ مستنیر صاحب نے کہا کہ میرے والد نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی کوئی نحس قسم کی جگہ ہے اور ہمارے خاندان کو مطلب بھاری پڑتی ہے، تو اس لیے ہم لوگ یہ چھوڑ کے آئے. اور مجھے تو جب تک وہ زندہ تھے تو انہوں نے تو منع کیا تھا کہ اس بارے میں کوئی ذکر بھی نہ کرو. اب یہ بات ہوئی، پھر انہوں نے کچھ بات کی کہ ان کے والد صاحب نے کیا کہا. تھوڑی بہت بات چیتیں ہوئیں اور گھوم پھر کے یہی بات ہوتی تھی کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے اور یہاں آنا نہیں چاہیے. لیکن کیوں نہیں آنا چاہیے کسی کو وجہ نہیں پتا، اور یہی سوچا گیا کہ بھائی کوئی ڈکیتوں کا اور اس طرح کے مسئلے مسائل کی وجہ سے منع کیا ہو گیا ہوگا کہ یہاں نہیں آنا چاہیے.
اب یہ بات ختم ہوئی اور یہ اپنے گیم میں جو کھیل رہے تھے آپس میں وقت گزارنے کے لیے، اس میں لگے رہے کہ ان کو احساس ہونے لگا کہ کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب رونے کی آواز کا سن کے انہوں نے ادھر ادھر، مستنیر صاحب نے گردن گھمانا شروع کی، جس کے اوپر سالار نے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی جانور دکھ گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی رو رہا ہے، اس کی آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی، جس پہ سالار صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی، تو آپ کیا بات کر رہے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ دونوں آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ اب مستنیر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ قریب سے اب کوئی رو رہا ہے اور ایسی آواز آ رہی ہے، اور کوئی عورت جیسی آواز ہے کہ کوئی روئی جا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اور بس سمجھ لے منہ بند کر کے جو رو رہا ہوتا ہے انسان، ویسی کوئی آوازیں نکال رہا ہے۔ لیکن سالار کہے کہ بھائی ایسی کچھ بھی نہیں ہے، تم بات ہی کیا کر رہے ہو، مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، کر کیا رہے ہو؟ اب یہ اس گفتگو کے بیچ میں ایک دم سے سالار صاحب نے کہیں کوئی چیز بھاگتی ہوئی دیکھی اندھیرے میں، اور ایک دم الرٹ ہو کے ان کو کہا وہ کیا ہے؟ جس پہ انہوں نے دونوں نے ایک طرف دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن سالار نے کہا کہ کوئی بڑا سا جانور تھا جو چاروں مطلب پیروں پہ بھاگتا ہوا اندھیرے میں گیا، اس کا صرف مجھے دھڑ سمجھ میں آیا کہ یہاں سے کوئی بھاگتا ہوا گیا ہے، باقی کو کیا چیز تھی وہ کیا نہیں تھی وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب یہ بات ہو گئی ختم، یہ اپنے گیم کھیلتے رہے، وقت گزارتے گزارتے اوپر چڑھ کے گئے اپنے اسی ہال نما کمرے، جس کی اب یہ صفائی بھی تھوڑی بہت کر چکے تھے، وہاں میں نے گدے ودے بچھائے، لیٹ گئے، اور سالار صاحب تو سو گئے، یہ بہرحال مستنیر صاحب اپنے موبائل پہ گیم کھیلتے رہے جب تک اس میں بیٹری تھی۔ کھیلتے کھیلتے ان کو احساس ہونے لگا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی کمرے کے باہر ہال میں چہل قدمی کر رہا ہے، لیکن ان کو تو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ تو کوئی نہیں، اور ان کی جو تیسرے کزن ہیں وہ تو کوئٹہ میں ہے اگلے 2-3 دن کے لیے۔ یہ باہر نکلے دیکھنے کے لیے کہ کہیں وہ جانور نہ ہو، کیونکہ اگر جانور ہے تو پھر یہ دروازہ بند کر لیں اس جگہ کا، ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ اندر گھس جائے اور ان کو ہی کاٹ لے۔ بہرحال باہر نکل کے انہیں ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن ایک ہلکی سی سسکیوں کی آواز آنے لگی، جس پہ یہ تھوڑے سے خوف زدہ ہو کے واپس کمرے میں چلے گئے کہ یہ کس قسم کی آوازیں ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ یہ لیٹے اور انہیں سونے کی کوشش کی۔ جب یہ سوئے تو ان کو ایک عجیب سا خواب آیا، جس کو یہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ایک یہی حویلی انہوں نے دیکھی، بہت ہی صاف ستھری حالات میں، رنگ وغیرہ سب کچھ ہوا ہوا اس کے اوپر، اور ایک الگ ہی قسم کے مطلب ایک عورت ان کو نظر آئی جو بڑی پرانے زمانے کے حساب سے سجی دجی تھی، اور اس کو آ کے کسی نے مطلب دھکا دیا، اور اس کے بعد کوئی چھری یا کسی تیز قسم کی چیز سے اس سے وار کیا۔ اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، پھر ایک دم سے ان کو مطلب خواب سے اڑ گئے، اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ بالکل اسی جگہ جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ کی یہ خواب انہیں دیکھا ہے۔ بہرحال اٹھے، ادھر ادھر دیکھا، احساس ہوا کہ کوئی فجر کے آس پاس کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد یہ لیٹ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد روشنی ہو گئی، اور پھر انہیں اپنے کزن کو اٹھایا اور بولا بھائی اٹھ یار، بور ہو گئے ہیں، ادھر سے کچھ نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کرتے ہیں، کر کے اڑ گئے یہ۔ باہر نکلے، پھر اپنے دادا کے گھر گئے، وہاں پہ ناشتے کا سامان تیار ہو رہا تھا، وہاں انہیں ناشتہ واشتہ کیا، اور ایسے ہی آگے پیچھے ٹہلنے میں لگ گئے، اور پرانی باتیں، پرانے مکان، ہر چیز دیکھنا شروع کی۔ اب آہستہ آہستہ آگے جب گاؤں سے باہر نکلے تو انہوں نے پھر فون کے سگنل آنے لگے، تو انہوں نے اپنے کزن کو ملایا، تو اس نے بولا کہ بھائی یہاں پہ چھٹی چل رہی ہے 1 دن کی، پرسوں ایسا ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ کے کاغذات تیار ہیں، وہ اوپر سے سائننگ کے لیے بلائیں گے، پھر آپ آنا، اور ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اور تم لوگ جو ہو وہ ہوٹل آ کے رک جاؤ یا کراچی چلے جاؤ، میں تمہیں بلا لیتا ہوں۔ جس پہ مستنیر صاحب نے سوچا کہ بھائی بظاہر تو میں باہر سے آیا ہوں، لیکن میری جیب میں اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں
کہ میں کراچی جاؤں، پھر ادھر سے ہوٹل میں رکوں، پھر واپس ادھر آؤں گا کوئٹہ، وہاں پہ میں پیپر سائن کروں اور پھر میں واپس کراچی جاؤں، تو اتنے پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، اور میں صرف اس کاغذ پہ اپنا نام کروانے آیا ہوں کہ کل کو شاید اس سے کچھ پیسے بن جائیں۔ تو انہوں نے ان کو منع کیا، اور بات یہ کی کہ یہ پھر وہی بات کہ یہ میرا گاؤں ہے، ہماری ایک ہسٹری ہے، ہمیں یہاں رہنا چاہیے، کیونکہ نہ انہیں کوئی کھانے کی پریشانی تھی، نہ ان کو رہنے کی، کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا تھا۔ گاؤں کی جو ایک دو لوگ تھے وہ ان کو لا کے کھانا بھی دے رہے تھے، سب کچھ دے رہے تھے، اور ان کا وقت گزر رہا تھا، صرف وقت کاٹنے کی بات تھی۔ اور یہ اصرار کر کے انہوں نے پھر سالار صاحب کو کون مطلب کنونس کر لیا کہ آج بھی یہیں رکنا ہے۔ یہ رکنے کے بعد ایک ان دو کام کرنے والے ضعیف رکھوالے چوکیدار اس جگہ کے میں سے ایک نے ان سے بات کرنے کے لیے پرائیویٹ میں اشارہ کیا اور کہا کہ آپ میرے گھر میں سو جائیں، مطلب آپ لوگ یا کہیں اور چلے جائیں، اگر کوئی پریشانی تو مجھے بتا دیں تو میں اس کا کچھ حل نکالتا ہوں۔ جس پہ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی حویلی میں رہنا چاہتا ہوں نوابوں کی طرح۔ جس پہ اس آدمی نے صرف ان کو کہا کہ یہ حویلی جو ہے آپ لوگوں کے خاندان کو کبھی راس نہیں آئی جب سے آپ لوگوں کے قبضے میں ہے، یہ تو بہتر یہ ہے، اور اس کو جگہ کا گاؤں اجڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب سے یہ حویلی آپ لوگوں کے پاس آئی تب سے اس جگہ کے حالات بہت خراب ہوئے۔ اب اس جملے میں تھوڑا سا ایک پرابلم تھا ان کے لیے، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ ہمیشہ سے ان کی جگہ ہے، جبکہ جب اس آدمی نے بولا کہ یہ جب آپ کے پاس آئی تب سے آپ لوگوں کے خاندان میں پرابلم ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی بہرحال، اور اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ یہ ہمارے پاس آئی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اتنی دیر میں وہ دوسرا ملازم آ گیا اور اس نے ان کو اشارہ کیا کہ بھائی ہمارے خاندان کے لوگ، مطلب ہمارے جو ہے وہ ایک والی وارث آئے ہوئے ہیں دیکھنے، ہمارا تو کوئی بچا نہیں ہے اب یہاں پہ، تو ان کو آرام سے یہاں رہنے دو، پرانی باتیں کر کے ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کر کے بات کو ختم کر دیا۔ اب یہ دونوں وہاں پریشان، یہ بات سن کے ان کو ہضم نہ ہو، لیکن پوچھ گاچھ باہر فون گھر پہ کیا، انگلینڈ بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ آدمی کیوں کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ کے پاس آئی ہے یہ جگہ، اور پہلے والے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے کی ہمیشہ سے ہمارے پاس ہے۔ لیکن بہرحال بات ختم ہوئی اور یہ لوگ بیٹھ گئے۔ اسی آدمی کے اصرار پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج ہم رات حویلی میں نہیں گزاریں گے، آج رات ہم یہاں اپنی چھوٹی سی جگہ میں گزاریں گے۔ اب یہ اس کے اصرار پہ اس ضعیف چوکیدار کے یہ اپنے مرحوم رشتے کے دادا کے کمرے میں رات گزارتے ہیں، اور اس مکان، اس کمرے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے بالکل سامنے وہ حویلی نظر آتی تھی، اور خاص کر پہلی منزل اور دوسری منزل اس جگہ سے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتی تھی۔ کچھ کاغذات بھی تھے اس جگہ میں، کچھ سندیں تھیں جو کہ اس علاقے سے پرٹیننگ تھی، اور انہوں نے جب وہ سب کچھ دیکھا تو اسی کو دیکھ کے ذرا اس میں گھسنے لگے کہ یہ اتنی پرانی پرانی چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، مطلب پیپرز ہے، سب کچھ ہے، کوئی چیز ایز سچ قیمتی نہیں تھی، لیکن کوئی میمورینڈم یا اس طرح کی پرانے کاغذات تھے جس کو دیکھ کے بڑی ایک تجسس کہہ سکتے ہیں آپ ہو رہا تھا۔ اب یہ کچھ کاغذات دیکھ رہے تھے تو کچھ کاغذاتوں میں ان کو احساس ہوا کہ کچھ مطلب ایسے لوگوں کے پیپرز ہیں جو کہ اس علاقے سے تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے جب سے آنکھ کھولی تو یہ علاقہ جو تھا وہ بیسیکلی خانز اینڈ بلوچس اس طرح تھا۔ اب یہ جو پیپرز تھے یہ سکھڑوں کے اور ان کے تھے۔ ان کو بڑی حیرت ہونے لگی کہ یہ اس علاقے کے کچھ سندیں ہیں اور کچھ پیپر ہیں، کچھ خریداری، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑی حیرت پہ ان کو ہوا کہ بھئی یہاں پہ یہ لوگ رہتے بھی تھے۔
تو اس کی کھوج میں لگ گئے کہ یہ اور بھی کیا کیا تھا. تو کچھ چیزیں ایسی نکلی، کچھ یادگار کاغذات جس میں ایسا نکل کے پتہ چلا کہ بھائی کچھ چیزیں خرید و فروخت ہوئی اور اسی علاقے سے، اور کسی ایک کوئی سکھ صاحب تھے جو کہ یہاں پہ انہوں نے خریداری کی تھی اور بڑی چیزیں منگائیں، اور اس کی یہ یادگار میں ایک رسید سی بنی ہوئی ہے کہ بھائی یہ انہوں نے منگایا تھا، اس کے عوض اتنے اتنے پیسے دیے اور یہ سب کچھ دیا. یہ ایک عجیب سی بات ان کو لگی، اور کیونکہ انہوں نے جو اپنے سنا تھا اپنے والدین سے اور سب سے کہ یہ جگہ در جگہ تو ان کی تھی اور یہاں ایسا حساب تھا اور ویسا حساب تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ایسا تھا. اب یہ سب ہو گیا، اب بیٹھ کے رات ان نے گزار لی، اور رات میں وہ حویلی سے بہتر رات ان کی وہاں گزر رہی تھی. لیکن انہوں نے نوٹس کیا جائے کہ حویلی میں کہیں کہیں کبھی کوئی روشنی جلے بجھوئے، جیسے کوئی شمع جلائے، کوئی موم بتی جلائے اور بجھا دے ایک دم سے، اس طرح کی جل بجھ بڑی جگہوں پہ نظر آ رہی تھی. جبکہ بجلی اس علاقے میں نہیں تھی. بجلی جو تھی وہ باہر ایک جنریٹر رکھا تھا کہ کبھی موبائل وغیرہ چارج کرنے کے لیے سولر پینل جس طرح لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک ضعیف چوکیدار صاحب تھے، انہوں نے اپنے پاس کیا ہوا تھا تاکہ ان کے فون وغیرہ ان کے چل جائیں. باقی ایسا سچ کوئی حساب نہیں تھا. دور ایک ندی سے پانی آ رہا تھا اور اس طرح حساب چل رہا تھا. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، اور رات میں یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے وہاں پہ حویلی میں، اور یہ سب کچھ دیکھ کے یہ تسلی سے بیٹھ گئے. اب رات ہی کو بیٹھے بیٹھے باہر نکل آئے. باہر اندر سالار صاحب سو رہے تھے تو مستنیر صاحب باہر تھے، اور تسلی سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پرانا چوکیدار جو کوئی ملازم کہہ لیں، وہ جو ان کا تھا، وہ باہر ان کو کہیں نظر آیا تو یہ ان کے پیچھے پیچھے گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی رات کو آپ کہاں کر رہے ہیں، آپ سو جائیں. ہم کیا، میں تو پانی لے کے آ رہا تھا فلانا فلانا. تو ان کو انہوں نے ذرا پکڑ کے انٹرویو کرنا شروع کیا کہ آپ نے کہا تھا یہ ہمیشہ سے ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ جگہ ہمیشہ سے ہماری ہے، اور ہم یہاں کے خان ہیں اور ہم یہاں کے نواب ہیں اور فلاں ہیں، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ جس پہ وہ صاحب ان کے ساتھ بیٹھے، اور جب انہیں تذکرہ کیا کہ میں نے ایک کاغذ دیکھا ہے جس پہ ایسا کوئی سکھ جیسا کوئی نام ہے، کوئی سنگھ کر کے، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ انہوں نے بٹھا کے پھر ان کو ایک کہانی سنائی کہ آزادی سے کچھ عرصے پہلے کافی زیادہ موومنٹ ہو چکی تھی، لوگ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور آگے پیچھے لوگ ہونا شروع ہو چکے تھے. اس علاقے میں ایک سردار تھے، ایک سکھ سردار تھے، جو کہ یہاں کی ایک طریقے سے سمجھ لیں ان کا ایک گاؤں تھا، ان کی ایک جگہ کی، ایک چھوٹی سی جگہ کے وہ وڈیرے تھے، نواب تھے یا کچھ اس طرح کے تھے. جگہ ان کے نام کی تھی، زمین ان کی تھی، ملازم یہاں کے لوکل تھے، اور یہاں انہوں نے ایک سمجھ لیں اپنا ایک سمر ہوم کہہ لیں یا اس طرح کا سلسلہ بنایا ہوا تھا، کیونکہ جگہ ان کو بڑی پسند تھی اور یہاں پہ وہ رہا کرتے تھے، اور کافی زیادہ چیزیں انہوں نے یہاں پہ اپنے حساب سے بنوائی تھیں. تو جب آزادی قریب آنے لگی تو اس کے بعد سے یہ ہونے لگا کہ یہاں پر لوگ آہستہ آہستہ کر کے دوسری طرف جانے لگے جہاں پہ ان کے لوگوں کی کانسنٹریشن زیادہ تھی. یہاں پہ کیونکہ وہ جگہ ان کی ایسی تھی کہ انہوں نے صدیوں سے ان کے قبضے میں تھی، تو وہ ایک ضد پہ آ گئے تھے کہ وہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے. سملرلی کسی اور جگہ کے لوگ یہاں پہ جب آ کے آباد ہونے لگے اس جگہ پہ، کیونکہ اس جگہ میں خالی مکان اور اس طرح کی چیزیں تھیں، تو یہ آنے لگے. تو ادھر کے جو قبیلے کے بڑے تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہ حویلی خالی کر دیجئے اور آپ دوسری طرف انڈیا کی چلے جائیے، یا پاکستان سے باہر چلے جائیے اور یہ جگہ ہمیں دے دیں. وہ کیونکہ ایک نواب تھے، انہوں نے ضد بحث پہ اتر آئے، اور ایک چھوٹی سی لڑائی بھی ہوئی ان کے لوگوں میں اور ان کے لوگوں میں، اور تھوڑا خون خرابہ ہوا، لیکن وہ چھوڑ کے جانے کو پھر بھی تیار نہیں تھے. اب یہ بضد ہو چکے تھے کہ ہم یہاں پہ اپنا قبیلہ لا کے جو ہے وہ
جمع کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں سے نکلیں. اور وہ ان کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے کہ بہرحال ایک رات اچانک سے ان کے گھر میں 2-3 اموات ہوئیں، جس میں ان کی جو بیگم تھی ان کو ایک کمرے میں مردہ پایا گیا، اور اس کے بعد وہ آدمی کا دل ٹوٹ گیا اور وہ ایسے ہی یہ جگہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے کچھ عجیب بیماریاں پھیلنا شروع ہوئیں، جس پہ پتہ یہ چلا کہ اس مکان پہ، اس حویلی پہ کچھ ایسے اثرات ہیں کہ اس خاص خاندان والے اگر کبھی اس جگہ پہ پیر رکھیں گے تو وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے اور کبھی آباد نہیں رہ سکتے. کبھی نہ کچھ ان کے ساتھ ایسا ہوگا کہ ان کو یہ جگہ کبھی راس نہیں آئے گی اور چھوڑ کے جانی پڑے گی. یہ پوری کہانی سننے کے بعد مستنیر صاحب ان کو تو لگا کہ یہ بابا یا تو بہت لمبی پھینک رہا ہے، یا پھر یہ جو ہے کچھ جادو وادو کا سلسلہ ہے اس جگہ پہ، جو کہ ان کے پرانے دادا جو گزرے ہیں وہ بھی کوئی خاص اچھے حالات میں نہیں گزرے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود غربت میں اور مفلسی میں رہ گئے، مر گئے. لیکن کچھ تو حقیقت ہو سکتی ہے. اور یہ بات سننے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بس یہ اب کیا زندگی بھر یہ آدمی کبھی جادو کا کاٹ نہیں ہو سکتا؟ جس پہ انہوں نے کہا کہ جادو کا کاٹ کے لیے بہت کچھ کیا گیا ہے، لیکن جو یہاں پہ عمل ہوا ہے اس میں کم سے کم ایک جوان کی موت جب تک اس خاندان سے نہ ہونا، یہ جادو ٹوٹنے نہیں والا اور یہ جگہ کبھی بھی آباد نہیں ہوگی. یہ سننے کے بعد مستنیر صاحب واپس چلے گئے اور اپنے اس مکان، چھوٹے سے مکان میں جہاں پہ رکے ہوئے تھے، سالار وہاں ویسے ہی سو رہے تھے، وہ وہاں جا کے سو گئے. مستنیر صاحب اپنے کمرے میں جاتے ہیں اور اس کے بعد جا کے سالار کے ساتھ بیٹھتے ہیں. وہ سالار تو سو رہے ہوتے ہیں بے خبر، اور وہاں لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. پھر عجیب سے خواب وہ دیکھتے ہیں، ایک عورت کا قتل ہو رہا ہے اس حویلی کے اندر، اور اسی پہ وہ پھر ان کی آنکھ کھلتی. تو رات کا کوئی پہر تھا لیکن فجر کا وقت دور تھا. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس حویلی میں پھر کہیں ہلکی سی روشنی کوئی نظر آئی، جیسے کوئی موم بتی کسی نے جلائی بھی ہو، اور وہ ان کے دیکھتے ہی بجھ گئی. یہ سو گئے اور صبح اٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے کزن راشد کو فون کریں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہوا پراپرٹی کا اور یہاں سے ہم کیا کریں. باہر نکل کے انہوں نے موبائل چارج کیا اور وہ فون کی ملایا تو راشد سے بات ہوئی. تو راشد صاحب نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر اس جگہ کے کاغذات پہ ہیئر شپ کا سیدھا سیدھا کیس ہے، آپ لوگ لکھے ہوئے ہو، فیملی ٹری بنا ہوا ہے کہ آپ ان کے کون لگتے ہو، ثابت بھی نہیں کرنا، آرام سے پیپر ٹرانسفر ہونا ہے، لیکن یہ جگہ ہو کے نہیں دے رہی. کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. عجیب پریشانی. وہ خود کہتا ہے کہ میں اتنا بیزار ہو چکا ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں کوئٹہ سے چھوڑ کے وہ فوراً کراچی چلا جاؤں، اور اتنی ساری مشکلات میں نے کبھی کسی کیس میں دیکھی نہیں. اب یہ سننے کے بعد مستنیر صاحب کے ذہن میں پتہ نہیں کیا اثر شروع ہوتا ہے. وہ یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ میرے اوپر بہت قرضے ہیں انگلینڈ میں، میرے اوپر بڑی پریشانیاں ہیں، میرے بچے چھوٹے ہیں، میں تو کرائے پہ رہتا ہوں، میری نوکری کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور بڑے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آنے لگتے ہیں. اور یہی خیالات، جو بات اس نے کی کہ یہاں پہ جب تک یہ خاندان جو ہے، مطلب یہ جگہ جو ہے، اس خاندان کے جوان کو کسی کو نہ کھائے، اس سے پہلے یہ جگہ ان کے کسی بھی کام نہیں آنے والی. اب یہ سوچ کے پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا ہے، یہ بہرحال فیصلہ کرتے ہیں کہ اب جتنے دن ہمارے رہ گئے ہم اپنی حویلی میں گزاریں گے اور ہم یہاں نہیں رہیں گے. اگلے ہی دن نکلتے ہی یہ سالار کو اٹھاتے ہیں، ان دونوں ملازموں کو لے کے جاتے ہیں، جو کہ پہلے تو بہت گھبراتے ہیں کہ ہم اس حویلی میں پیر نہیں رکھنا چاہتے، لیکن ان کو زور آزمائی کر کے، باتیں سنا کے، سب کچھ کر کے وہ اس جگہ کی صفائیاں شروع کروا دیتے ہیں. 2-3 کمرے صاف کرو جہاں پہ ہم رہیں گے، اور جب تک کاغذات نہیں بنتے اب ہم یہیں رہیں گے. اب بات کیا ہوتی ہے کہ سالار ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی 4 بندے اس گاؤں میں پورے رہتے نہیں ہیں،
اور اس کے اوپر تم اتنا اگریسو کیوں ہو رہے ہو؟ تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو دو بڈھے ہیں یہ اس چکر میں ہیں کہ اس جگہ پہ قبضہ کر لیں اور ہمیں یہاں سے کسی طرح بھگائیں۔ یہ سن کے اور ان کی یہ باتیں سن کے وہ بھی کنونس ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس جگہ سے اب ہم ادھر ہی بیٹھیں گے، نکلیں گے نہیں جب تک ہمارے کاغذات نہیں بنتے۔ یہ بات ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، رات کا ٹائم آنے لگتا ہے، شام ہونے لگتی ہے، وہ دونوں بوڑھے اپنا کھانے پینے کا سامان ان کا لا کے ان کے پاس رکھتے ہیں حویلی میں اور کہتے ہیں ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، آپ کو کبھی کوئی پریشانی ہوئی سیدھا باہر آ جائیے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اور کوئی بلانے کا طریقہ نہیں ہے، فون وون یہاں چلتے نہیں ہیں۔ یہ ادھر رک جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں بار بار یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ رات میں نے روشنی دیکھی ہے اس مکان میں، اور سالار نے بھی ایک آدھ موم بتی جیسی ہلکی سی روشنی ادھر جلتی ہوئی دیکھی ہے، یا کہاں رات میں ایسا یہاں کیا ہو رہا ہے، یا تو یہ کچھ تلاش کر رہے ہیں بڈھے، یا کوئی ایسی چیز یہاں ہے جو کہ ان کو چاہیے اس لیے ہمیں یہاں سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ان کا ذہن اس دماغ سے چلنے لگا کہ ادھر کوئی قیمتی چیز بچ گئی ہے جو یہ تلاش کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ یہ ہمیں یہاں سے بھگائیں یا کچھ ہو یا ہم جائیں، میں خود کیوں نہ ڈھونڈ لوں۔ اب یہ رات میں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایز یوزول آگ لگا کے ورانڈے میں، کیونکہ سردیوں کا ٹائم ہے، تھوڑا سرد علاقہ ہے، پتے کھل رہے ہیں، چائے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب ان کو پھر رونے کی اور سسکیوں کی آواز آنے لگتی ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کوئی مجھ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب سالار سے پوچھتے ہیں، سالار کہتا ہے مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی، تو ان کے ذہن میں اس وقت یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے سالار بھی ان کے ساتھ ملوث ہو اور یہ مجھے صرف ڈرا کے بھگانا چاہ رہا ہو یہاں سے۔ اب شروع میں اس کو یقین نہیں تھا اس جگہ کا، لیکن جب سے یہ یہاں آیا ہے، اس نے دیکھا ہے، تو یہ کچھ جو ہے معاملہ الگ ہو گیا ہے۔ اب یہ بیٹھ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر پہ پھر رونے کی آواز آتی ہے، تو یہ کہتے ہیں میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں، اور ایک لکڑی جلتی ہوئی اٹھاتے اور سیدھا جہاں سے آواز آتی وہاں چل پڑتے۔ ابھی چلتے چلتے جاتے ہیں تو یہ عجیب سرنگ نما کوریڈورز کے اندر یہ چلتے ہوئے جاتے ہیں، اور وہ پیچھے سے ان کو آواز دیتا رہتا ہے کہ بھائی زیادہ آگے نہیں جانا، ہمیں نہیں پتا کہ اس مکان کے حالات کیا ہیں، کہیں کوئی کھائی ہو، کوئی کھڈا ہو، کوئی چھت گر جائے، کوئی پتھر ہو۔ تو یہ آگے جاتے رہتے ہیں، اور تھوڑا آگے جا کے ان کو احساس ہوتا ہے کہ سسکیوں کی آواز رک گئی، اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ تو مٹی اتنی جمع ہے زمین پہ کہ اگر کوئی یہاں سے گزرتا بھی تو پیروں کے نشان ضرور ہوتے ہیں۔ تو یہ پلٹنے لگتے ہیں، تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے سے کوئی ایک دم سے تیزی سے گزرا ہے۔ جب پلٹ کے یہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ نشان تو بہرحال پیروں کے کوئی نہیں ہوتے، لیکن ایک آواز ضرور آتی ہے جیسے کہ کوئی تیزی سے سانس لیتا ہوا وہاں سے گزرا ہو۔ بہرحال وہ وہاں سے گزرتے تو ایک کمرے پہ ان کی نظر پڑتی ہے، تو کمرے میں ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جانور ہے جو چاروں ہاتھ پیروں پہ ہے اور اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے ایک طریقے سے۔ اب یہ اس طرف جب تھوڑا سا اپنی لکڑی گھماتے ہیں جس پہ انہیں تھوڑی سی آگ کی لگی ہوئی تھی، روشنی کر رہے اتنی کرنے کے لیے، تو جب ادھر گھماتے تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جانور تو نہیں ہے، وہ تو کچھ انسان نما کچھ دھڑ لگ رہا ہے، جس کو ہلکا سا اس پہ روشنی پڑتے ہی وہ اس پہ سے روشنی ہٹا کے واپس سالار کی طرف چلے آتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ میں نے یہ کیا دیکھا تھا، ہو سکتا ہے میں نے کوئی بلی یا کتا دیکھا ہے، اور بس ذہن میں جو ہے نا وہ عجیب سی باتیں ہیں اس بڑے بڈھے کی سن کے جو ہے نا دماغ میرا خراب ہو گیا ہے۔ وہ سالار کے پاس بیٹھتے ہیں اور سالار کو بتاتے ہیں کہ میں وہاں گیا، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مجھے کوئی کتا یا بلی جیسی کوئی بڑا سا جانور نظر آیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بھیڑیا ہو، کیونکہ وہ تھوڑا سائز میں بڑا لگ رہا تھا۔ اب یہ دیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد سالار صاحب جو ہیں وہ ان کو ایک الگ اسٹوری سناتے ہیں کہ تمہارے جاتے ہی مجھے واقعی کسی کے رونے کی آواز آئی، لیکن دوسری طرف سے جہاں ہم سوتے ہیں اوپر جا کے کمرہ جو ہال نما ہے ادھر سے آئی۔ بہرحال یہ باتیں سن کے ان کو ایسا لگا کہ شاید سالار صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور ان کو اور تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جگہ سے بھاگیں، لیکن ان کے ذہن میں اب مستقل ایسے خیالات آنے لگے تھے کہ میری جائیداد ہے اور یہ قبضہ گروپ ہے اور یہ سارے لوگ مجھے یہاں سے
نکالنا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اور اڑیل ہو گئے کہ مجھے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے اور مجھے کچھ نہیں دکھا، جو میں سوچ رہا ہوں وہ ویسا ہی ہے کہ کوئی جانور تھا اور کیا کہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ واپس وہاں بیٹھتے ہیں، تھوڑے ہاتھ پیر گرم کرنے لگتے ہیں آگ کے پاس، تو تھوڑی دیر میں اب احساس ہوتا ہے کہ کچھ عجیب بھاری پن محسوس ہونے لگا ہے، اور یہ سلار سے تذکرہ کرتے تو سلار بھی ان سے کہتا ہے کہ کندھوں میں آج ان کے بہت درد ہو رہا ہے آج رات، جبکہ ایسا کوئی مشقت نہیں کی دن میں یا کوئی وزن نہیں اٹھایا جس سے ہونا چاہیے۔ اب یہ بات کرتے کرتے عجیب سی ایک ٹھنڈ کی لہر آنے لگتی ہے، اور دونوں اٹھ کے جاتے ہیں اور کمرے کی طرف جا کے سوچتے ہیں کہ بس آج رات یہاں پہ عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں اور سردی بھی بڑھ رہی ہے، بس رات یہاں گزارتے ہیں، کل سے ہم ادھر سوئیں گے اپنے دادا کے گھر پہ جب تک یہ کاغذات کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور اگر مستنیر مان جائے تو ہم کوئٹہ جا کے کسی ہوٹل میں ہی سو جاتے ہیں یا رہ جاتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم اٹھ کے کمرے میں جانے لگے تو اب احساس ایسے ہونے لگا کہ ہم اکیلے نہیں جا رہے، ہمارے ساتھ اور بھی لوگ جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے یہ جب کمرے میں جاتے ہیں تو آج پہلی دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ کمرہ اور وہ ہال تھا لیکن اس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، اور یہ دروازہ بند کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اندر کوئی ہوا نہیں آئے گی، لیکن آج کچھ ایسا محسوس ہوا کہ دروازہ بند کر لینا چاہیے اور آج ایسے سونا چاہیے۔ بہرحال کمرے کا دروازہ بند کیا جاتا ہے اور یہ دونوں رات کی نیند کی تیاری کرتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں۔ ایک گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوتا، ایک نیند بھی نہیں ابھی صحیح سے آئی ہوتی، تو دروازے کو کوئی پیٹنا شروع کرتا ہے، جس پہ سالار صاحب اٹھتے ہیں اور آواز بڑے غصے میں دیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کون ہے، صبر کرو۔ مستنیر کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت رات کو یہاں کون آ گیا، اور وہ بڑے میاں لوگ تو آنے سے رہے، جس پہ انہیں وہ بولتا ہے کہ نہیں نہیں انہیں میں سے کوئی ہوگا، اور جا کے دھڑلے سے دروازہ کھول دیتا ہے کمرے کا۔ باہر نکلتے ہی وہ دیکھتا ہے باہر کوئی بھی نہیں ہوتا، اور واقعی کوئی بھی نہیں دور دور تک نظر آتا۔ ورانڈے میں جو انہوں نے ایک آگ لگائی ہوئی ہوتی ہے چھوٹی سی، وہ جل رہی ہوتی ہے، اور اسی کی روشنی سے ان کو اطراف میں دکھتا ہے کہ کوئی بھی نہ کوئی حل چل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ واپس دروازہ بند کرتا ہے اور اپنے گدے پہ لیٹتا ہے تو مستنیر سے کہتا ہے کہ یار آج کچھ عجیب بھاری پن زیادہ محسوس ہو رہا ہے اس جگہ میں، جس پہ وہ کہتا ہے کہ یار تمہارا وہم ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ بیکار کی باتیں ہیں، اور یہ لیٹ جاتے ہیں۔ نیند فوراً آ جاتی ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سردیوں کا زمانہ ہے اور ٹھنڈ بھی صحیح کی ہوتی ہے، یہ لیٹتے ہیں سوتے ہیں تو فوراً آنکھ لگ جاتی ہے، اور خواب میں مستنیر صاحب پھر دیکھتے ہیں کہ اسی ہال کے اندر ایک کوئی عورت ہے جو پرانے دور کے حساب سے سجی ہوئی ہے، اور اس پہ کوئی وار کر کے کوئی تیز تلوار چھری کچھ وار کرتا ہے، اور وہ زمین پہ گرتی ہے اور ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی یہ دیکھتے ہیں کہ اندھیرے کے اندر کہ کوئی شیپ یا کوئی سایہ نما چیز جو ہے سالار کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے، اور عجیب طریقے سے مطلب کچھ ہو رہا ہے وہاں، جس پہ یہ اپنا موبائل اٹھاتے ہیں اور اس کی ٹارچ مارتے ہیں جب اس کے اوپر، تو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ جو عورت انہیں نے خواب میں دیکھی تھی وہ سالار کے سرانے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے۔ یہ اس کو دیکھتے ہی چیخ مارتے ہیں، اور وہ پلٹ کے ان کی طرف دیکھتی ہے، اور یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب ہاتھ سے ان کے موبائل گر جاتا ہے، اس کو بڑی مشکل سے جب یہ اٹھاتے ہیں تو وہ بند ہو جاتا ہے، اور ایک گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے اس کمرے کے اندر، جس کا دروازہ بھی بند ہے اندر سے۔ وہ اندھیرے کو، سائے کو دیکھ کے وہ بھی اس سے بچتے رہتے ہیں، اور وہ سایہ ان کی طرف آتے آتے یہ اس کمرے کا ایک گول چکر کاٹتے ہیں، سالار کو اٹھانے کی کوشش میں ایک لات ضرور مارتے ہیں، لیکن وہ اٹھتا نہیں ہے، اور یہ دروازہ کی کنڈی جلدی سے کھولتے ہیں اور کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ موبائل کو آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پیچھے سے آتی ہوئی آہٹ سے ان کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہے، اور یہ جلدی جلدی اس کوریڈور میں اندھیرے میں گرتے پڑتے چلتے رہتے ہیں کہ کسی طرح میں سیڑھی میں پہنچوں اور نیچے اتروں یہاں سے۔ جیسے جیسے یہ آگے بڑھتے ہیں اور برابر گرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کمرے جہاں جہاں سے گزرتے ہیں، اس کمرے کے اندر، ہر کمرہ جس کے آگے سے یہ گزرتے ہیں، اس کے اندر ایک عورت کا سایہ ان کو نظر آتا ہے،
جیسے کہ وہی عورت جو ان کو خواب میں نظر آتی ہے وہ ادھر کھڑی ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور اسی طرح گرتے پڑتے اور سائیڈ میں کبھی ریلنگ پکڑ کے کچھ کر کے تیزی سے آگے جاتے ہیں۔ ہر کمرے میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ عورت کھڑی ہے۔ بہرحال یہ سیڑھیوں سے نیچے اتر جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے اس آگ جو چھوٹی سی انہیں لگائی ہوئی تھی اس کے پاس یہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں 2 منٹ سانس لیتے ہیں، اطراف میں اپنے اس ورانڈے میں نظر گھماتے ہیں تو کوئی عورت نظر یا کوئی انسانی دھڑ ان کو نظر نہیں آتا، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ کوئی چاروں ٹانگوں کے اوپر جانور ہے جو کہ ادھر ادھر اندھیرے میں بھاگ رہے ہیں بڑی تیزی سے۔ اس کو یہ سمجھتے ہیں اور 100 منٹ کے لیے اپنے آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ شاید میں نے کوئی سوتے میں جانور دیکھا جو اس کے سر کے پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس سے میں ڈر کے اور اپنے اس خواب کو اس سے ملا کے میں نے یہ اپنے ذہن میں پورا حساب کیا، اور یہ ایک لکڑی اٹھاتے ہیں چھوٹی سی جس پہ آگ جل رہی ہوتی ہے اور وہ اندھیری کی طرف پھینکتے ہیں جہاں وہ جانور بھاگ بھاگ کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو جیسی وہ وہاں لکڑی گرتی ہے اور 2 منٹ کے لیے ہلکی سی روشنی ہوتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ چاروں ہاتھ پیر پہ ایک عورت ہے جو کہ بھاگتی ہوئی اندھیرے میں گھوم رہی ہے، اور یہ کھڑے کھڑے گر جاتے ہیں اس کو دیکھ کے۔ اب یہ کچھ لکڑیاں جلتی ہوئی اٹھاتے ہیں جن پہ تھوڑا سا آگ کی ویسے روشنی ہوتی ہے، اور یہ سیدھا نکلنے کی وہاں سے باہر کوشش کرتے ہیں رگڑتے ہوئے اپنے آپ کو زمین سے، کہ ایک دم سے ایک چیخ کی آواز آتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ سالار صاحب ہو سکتا ہے اٹھ گئے ہوں اور ان کو آواز دے رہے ہیں۔ یہ سالار کو آواز دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے منہ سے آواز ہی نہیں نکلتی کہ دوبارہ اس کے چلانے کی آواز آتی ہے، اور جیسے ہی یہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اپنے کزن کی طرف جانے کے لیے تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو ادھر ادھر بھاگ رہی تھی جانور کی طرح وہ سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے ایسے کھڑی ہوئی ہے جیسے کہ وہ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ بہرحال باہر نکلتے ہیں حویلی سے اور سیدھا اپنے دادا کے گھر کی طرف جاتے ہیں، اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک نہیں کئی لوگ جلدی جلدی چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ دروازہ بند کر کے وہ اپنے دادا کا کمرہ بیٹھ جاتے ہیں دروازے سے ٹیک لگا کے۔ کوئی آتا ہے 1-2 دفعہ ان کے دروازے کو پیٹتا ہے، یہ کھولتے نہیں ہیں اور چپ کر کے وہاں ٹیک لا کے بیٹھے رہتے ہیں، دل میں جو ان کے پاس جو چیزیں یاد ہوتی ہیں پڑھتے رہتے ہیں، اور اسی طرح آنکھ بند کیے بیٹھے رہتے ہیں۔ کتنے گھنٹے اس حالت میں گزرتے ہیں کہ صبح ہو جاتی ہے، اور پھر جب دروازہ پیٹا جاتا ہے تو ان کے اپنے ملازم اس گاؤں کے اس حویلی کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے ناشتہ لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ یہ دروازہ بند تھا اور جس طریقے سے مطلب ہم نے دیکھا تو ہمیں لگا کہ شاید اس مکان میں کوئی آیا ہے تو ہم ناشتہ ادھر ہی لگا دیتے ہیں، جس پہ وہ اٹھتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں۔ ان کا بس نہیں ہوتا کہ ان دونوں سے گلے مل لیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ سالار صاحب وہاں موجود نہیں ہیں اور وہ تو حویلی میں ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی ذہن میں ان کے آتا ہے، کہتے ہیں میں رات یہاں گزاری اور بھائی جو ہیں وہ انہوں نے ضد پہ حویلی میں گزاری ہے رات۔ یہ سنتے ہی ایک آدمی ان دونوں بڑے میاں میں سے عجیب سے ایکسپریشن دینے لگتا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ ایک آدمی کا ناشتہ لے کے حویلی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور دوسرا ان کے آگے ان کی چیزیں لگا کے ان کی حالت دیکھ رہا ہوتا ہے، پوچھنے لگتا ہے کہ لگتا ہے آپ کی رات پوری نیند بہتر طریقے سے رات میں نہیں ہوئی اور کوئی خاص پریشانی میں آپ نے رات گزاری ہے۔ اور یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں، کیونکہ رات کا یہ واقعہ ان کو کیسے بتائیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ رات اگر یہ بتائیں گے تو لوگ بولیں گے کہ تم پاگل واگل ہو گئے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو تم، کسی نشے وشے میں تو نہیں ہو۔ اب یہ اسی بات میں بات کو چھپاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑے میاں آ کے بتاتے ہیں کہ وہاں تو حویلی میں کوئی نہیں ہے، تو آپ کے کزن کیا شہر چلے گئے ہیں کیا صبح بغیر بتائے، کیونکہ اور تو ہم نے اسے کہیں نہیں دیکھا۔ اب یہ سنتے ہی ان کو احساس ہوتا ہے کہ اس بارے میں کیا بات کروں، اگر میں کچھ زیادہ بولوں گا تب بھی ایسا لگے گا کہ شاید میں نے کچھ کیا ہے، اور کچھ نہ بولوں گا تب بھی لگے گا ایسے کچھ کیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید اس نے بات کی تھی شہر جانے کی، اور یہ بول کے وہ چپ جاتے ہیں، اس سے زیادہ مجھے کچھ علم نہیں ہے بول کے چھوڑ دیتی ہیں، اور باقی پھر دونوں چوکیداروں کے ساتھ جا کے ایک دفعہ حویلی کا پھیرا لگاتے ہیں،
دیکھنے کے لیے کہ واقعی وہ وہاں ہے کہ نہیں ہے. کوئی سراغ نہیں ملتا سالار صاحب کا، اور جس جگہ وہ رکے ہوتے وہاں بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جہاں پہ ایسا احساس ہو کہ یہ آدمی کبھی رات میں یہاں تھا. حتیٰ کہ ان کا گدا وہاں موجود تھا، سالار کا وہاں موجود نہیں تھا. کوئی بھی نشانی وہاں پہ اس آدمی کی موجود نہیں تھی. یہ جب واپس اپنے دادا کے کمرے میں بیٹھتے ہیں اور ایک بڑے میاں ان میں سے پھر تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ کہاں چلے گئے صاحب، تو دوسرا ایسے ہی طنز میں کہتا ہے کہ اچھا ہوا وہ یہاں سے چلے گئے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ زمین جو ہے اس خاندان کے لوگوں کے لیے تنگ ہے، اور سنا ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ یہاں کسی جوان کی جب تک موت نہ ہو تو اس زمین پہ سکون تھوڑے دن کے لیے نہیں آتا. یہ سننے کے بعد تو ان کو اور خوف آنے لگا کہ یہ کیا واقعی سالار صاحب کیا جا چکے ہیں، اور ان کو یہ رات میں ایسی چیز لاتے ہوئے چھوڑ کے جو بھاگے تو کیا موت ان کی واقعہ ہو چکی ہے. لیکن بہرحال خوف اتنا تھا رات وہاں جانے سے، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اس بارے میں نے کوئی بات ہی نہیں کرنی. اس بات کے کچھ گھنٹوں کے بعد فون آ گیا کہ بھائی کاغذات تیار ہو گئے، آپ فوراً گاؤں آ جائیں، گاڑی میں بھیج رہا ہوں. گاڑی آ گئی، یہ چلے گئے. وہاں پہنچ کے انہوں نے پوچھا کہ تمہارے کزن جو پارٹنر ہونے تھے وہ کہاں ہیں. انہوں نے پھر لالچ میں اور اس بات سے کہ بھائی وہ آدمی اگر غائب ہوا ہے تو سارا الزام میرے پہ آ سکتا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا اور کہا کہ بھائی وہ رات میں کچھ کرنے نکلا تھا، مجھے کیا پتا وہ کہاں ہیں. اور انہوں نے کاغذات اپنے نام کر لیے، جگہ اپنے نام کر لی، اور اس جگہ کا سارا حساب کتاب اپنے ہی ان کو دیا اور کہا اس کو پہلی فرصت میں بھیج دو اور میں تو یہاں سے واپس جاؤں. یہ بات ختم ہوئی اور یہ سیدھا کراچی کوئٹہ سے چلے گئے اور بات ہی ختم ہو گئی کہ یہ اب اس گاؤں کبھی جائیں گے. یہ پورا ان کا قصہ تھا کہ یہ جگہ یہ بیچ باچ کے انہوں نے ایک مکان خریدا انگلینڈ میں، اور یہ بات ختم ہوئی. ملٹیپل لوگوں نے، ایک ان کے اور میوچول فرینڈ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو بتایا، جس میں یہ راشد صاحب، مستنیر صاحب شامل ہیں خود. اب کہا یہ جاتا ہے اور کہتے یہ ہیں کہ آج بھی یہ اگر کبھی پاکستان آتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئٹہ کی طرف جائیں، صرف پاکستان آنے ہی دے رہے، تو ان کو خواب میں ان کے کزن سالار آنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کبھی یہاں آتے نہیں ہیں. ایون تو یہ بہت بری حرکت ہے اور گھٹیا حرکت ہے کہ آپ اپنے کسی کو چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن اب یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ قتل کسی نے کسی کا کیا ہو یا ایسی کوئی بات ہے. جو ہوا سو ہوا اور سب کچھ اپنی جگہ. لیکن اس بندے کے ساتھ ہوا کیا، کہاں چلا گیا، کدھر غائب ہو گیا، آج تک سراغ نہیں ملا. یہ اسٹوری کا مقصد ہی یہی تھا بتانے کا کہ یہ جو بتانا چاہ رہے ہیں کیا یہ ان کی امیجنیشن ہے یا واقعی ایسا ہوا تھا، یا ابھی بھی یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ کچھ یہ دماغی طور پہ ہل چکے ہیں. لیکن یہ جو کہانی ہے وہ جو ہے سو ہے، یہ کہانی ہی ہے. تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. پھر آئیں گے ایک اور ویئرڈ کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.